बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब को, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, उनको इस केस के अंदर मरीम नवाज़ की और सफदर रवान की जो एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलें हैं उनमें बतौर ख़ास मुकर्रर किया गया नैब की तरफ से। और आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ केसेस में जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस था तो प्रोसिक्यूटर के तौर पर अकरम शेख साहब को मुकर्रर किया गया था। तो हमेशा हुकूमत या कोई भी इदारा किसी भी वकील को मुकर्रर कर सकता है और ये किसी भी वकील की जब रज़ामंदी होती है तो तब उनको मुकर्रर किया जाता है। अब यहाँ पर एक यूट्यूबर हैं हमारे भाई इमरान वसीम, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं अज़हर सिद्दीक़ पर। अज़हर सिद्दीक़ अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं तो उस हवाले से अब वो रिबट नहीं कर सकते, वो उनकी रिबटल में कोई जवाब नहीं दे सकते। दो तीन चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ दोस्त होने के नाते और एक कुलीग होने के नाते कि इमरान वसीम ने जो उसमें दो तीन चीज़ें डिस्कस की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं अज़हर सिद्दीक़ पर क्या वो दुरुस्त हैं और क्या इस तरीके से इदारों के ऊपर इल्ज़ाम, और ये इल्ज़ाम और परवेज़ रशीद का जो ट्वीट है अज़हर सिद्दीक़ के ख़िलाफ़, ये दोनों कैसे सेम हो गए, मामला क्या है, बड़ी अहम तफ़सीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और डिटेल में तफसील में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एंकर इमरान खान की तरफ से एक मीडिया ऑनर, मीडिया हाउस के मालिक की CIA से मुलाकात, CIA के लोगों से मुलाकात और इमरान खान को नाकाम करने के लिए, इमरान खान को टफ़ टाइम देने के लिए, अदम इत्माद का मामला हो या इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मीडिया वार हो, उसको तेज़ करने के लिए CIA ने एक असाइनमेंट दे दी है। मीडिया हाउस के मालिक हैं और मीडिया हाउस के मालिक होने के नाते उन्होंने फिर बड़े लोगों से मुलाकातें की हैं। बड़े अहम इंकशाफात एंकर इमरान खान की तरफ से हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब को स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया। मैंने आपको बताया था उसका जो बैकग्राउंड ये था कि ये जो केस था वो एक सियासी केस बन गया और मेरिट के ऊपर मरीम नवाज़ भी नहीं चाहती थी कि उनको कोई वो केस जीत सकती हैं या उनका केस इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरिट के ऊपर उसका केस स्ट्रॉन्ग होता तो कभी भी वो अमजद परवेज़ साहब को हटा के इरफान कादर साहब को ना लेकर आती। इरफान कादर साहब को लेके आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ ISI के साबिक जो हेड हैं DG ISI उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने जज अरशद मलिक का जो हवाला है वो दिया, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के हवाले दिए, बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। साकिब निसार की ऑडियो वीडियो ये मामलात भी डिस्कस होते रहे। तो वो इस मामले को सियासी तौर पर देख रही थी और वो सियासी तरीके से इस केस को चलाना चाहती थी। जबकि जो नैब की टीम थी, नैब की टीम जब मेरिट के ऊपर बात करना चाहती थी तो बदकिस्मती से उनको बात नहीं करने दी जाती थी। अब जब हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ाइल होगी तो वो हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ाइल कैसे ये सारी चीज़ें बता सकती है, कैसे वो उसको दो सवालों में आप कैसे बंद कर सकते हैं इतने बड़े केस को, और जिसके ऊपर पनामा केस की जजमेंट आए, जिसके ऊपर JIT हो और वाजिद ज़िया की सरबराही में एक 5 रुकनी JIT हो, 10 वॉल्यूम हों, वो सारी चीज़ें आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं एक दो सवालों में। बहरहाल मैंने आपको बताया था कि जब भी आर्गूमेंट्स होते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो हमारे यहाँ अदालतों का ये रवैया बन गया है। हम अपने बड़ों से, अपने उस्तादों से सुनते हैं कि अदालतें और जजेस ऐसे नहीं होते थे कि वो वकील से क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, वो वकील को मौका देते थे अपना केस अदालत के सामने पेश करने का, और फिर उसमें से कोई चीज़ में एम्बिग्विटी समझ नहीं आती थी तो वो पूछ लेते थे। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि अब वकील को बहस नहीं करने दी जाती, वो रोस्ट्रम पर खड़ा होता है और साथ उससे सवाल पूछना शुरू कर दिए जाते हैं और जो उसने खुद केस पेश करना होता है पैरा वाइज सफ़े के मुताबिक कि फ़लाँ सफ़े पर ये है, फ़लाँ पेज पर ये है, वो फिर चीज़ें उस तरह नहीं पेश करने दी जाती। तो इरफान कादिर साहब नहीं बोलने दे रहे थे उन प्रोसिक्यूटर्स को जो पढ़ लिख कर इस केस को देख रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब को लाना ये नैब का एक बड़ा शानदार फ़ैसला था। उसकी वजह यह है कि अज़हर सिद्दीक़ साहब ना सिर्फ इस केस को कानून के मुताबिक बल्कि उस लैंग्वेज में भी जवाब देना जानते हैं जिस लैंग्वेज में मुखालिफ जो फ़रीक है वो बात कर रहा है। यही एक वजह थी।
اس پر جو مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ بات کی اور بطور وکیل میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس چیز کے اوپر اپنی جو رائے ہے، جو عمران وسیم صاحب ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی رائے ہے، ہم اس کی آنر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن میری جو رائے ہے، جس طریقے سے یہ کہا گیا کہ شاہراہ دستور سے کسی نے نام پٹ اپ کروایا اظہر صدیق کا، اظہر صدیق صاحب کا نام شاہراہ دستور سے بھیجا گیا اور اس میں یا حکومت کی طرف سے اشارہ تھا، حکومت کی طرف یا اداروں کی طرف اشارہ تھا کہ اظہر صدیق صاحب کو ان کا نام دلوایا گیا کہ یہ کیس خراب ہو رہا ہے، اظہر صدیق صاحب کو لایا جائے۔ حالانکہ ان کیسز میں آپ جانتے ہیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جیسا کیس جو کرمنل لا، پورے کا پورا کرمنل لا اس کے اندر شامل ہے، وہ کیس اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب وکیل ہیں، تو اگر حکومت چاہتی یا حکومت کا کوئی اس میں لین دین ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، بابر اعوان صاحب کرمنل لا کے اتنے اچھے وکیل ہیں، ان کے پاس تو وکلاء کی کمی نہیں تھی۔ پھر آپ اداروں پر الزام لگاتے ہیں تو اداروں کا بھی اس میں لینا دینا نہیں تھا، اداروں کے پاس اپنے بڑے نام ہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کو جو اس حوالے سے جو ان پر تنقید کی گئی ہے، پرویز رشید نے ایک ٹویٹ کیا اور پرویز رشید نے کہا کہ وہ وکیل جو سارا دن میڈیا پر بیٹھ کر اور اپنے چینل پر بیٹھ کر جو کاغذ لہراتا تھا کہ ان کے خلاف یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے، آج وہ عدالت میں کیس کی تیاری کے لیے وقت مانگ رہا ہے اور اس ٹویٹ کو مریم نواز ری ٹویٹ کرتی ہیں۔ وہی جو بیانیہ ہے وہ ہمارے دوست کی طرف سے آیا اور انہوں نے کہا کہ اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر بڑی باتیں کرتے تھے، بڑا کچھ کہتے تھے، لیکن جب کیس میں پیش ہوئے تو کیس میں پیش ہو کر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، وہ جو کاغذ دکھاتے تھے وہ کاغذ ہی عدالت میں پیش کر دیتے۔ ایک بات تو میں یہاں اس کو کریکشن کر دوں کہ ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس 4 کاغذ ہیں تو آپ 4 کاغذ دے دیں بائی ہینڈ جج کو کہ یہ جج صاحب یہ کاغذ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہوتا ہے تو آپ پہلے سی ایم فائل کرتے ہیں، پرمیشن لیتے ہیں، جب آپ کو پرمیشن عدالت گرانٹ کرے تب آپ کو ڈاکومنٹ جمع کروا سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے پاس کافی ڈاکومنٹس ہیں جو وہ جمع کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک ہوتا ہے رائے دینا، ایک ہوتا ہے سرسری چیزوں کا جائزہ، ایک ہوتا ہے ایک گواہ پر صرف جو جے آئی ٹی سربراہ واجد ضیاء صاحب ہیں ان کے اوپر جو جرا ہے 4 دن جرا ہوتی رہی تھی اور کئی 100 صفحات پر مشتمل، تو وہ جرا ہے ان کا بیان اور جرا، تو کیا ایک وکیل کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو اور عدالت میں پیشی کے بعد وہ عدالت سے کوئی 2 ہفتوں کا 3 ہفتوں کا پورے کیس کو پڑھنا ہے؟ کیونکہ اب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کو اس لیے ہائر کیا گیا ہے کہ نیب نہیں چاہتا یہ کیس لمبا ہو، لیکن اب نیب نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے جو نہ صرف چیزوں کو خریدنا جانتے ہیں، چیزوں کو مینج کرنا جانتے ہیں، چیزوں کو ڈیلے کرنا جانتے ہیں۔ اب ان سے بہتر اور کون کر سکتا ہے؟ شہباز شریف کے کیس میں انہوں نے کہا کہ چلان میں جو کچھ چیزیں ہیں، کچھ الفاظ ہیں وہ مدھم ہیں، ہمیں نئی کاپیاں دی جائیں، تو اس پر یہ اس طریقے سے بھی تاریخیں لیتے ہیں اور اس طریقے سے بھی فریمنگ آف چارج سے بچتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ الزام لگانا کہ ایک تو کسی نے ان کو وہ لے کر آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہنا کہ جو اپنے چینل پر بیٹھ کر کاغذ دکھاتے تھے، اب ان کے پاس اگر کوئی ایویڈنس تھی تو وہ عدالت میں دیتے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، ایسی ہرگز بات نہیں ہوتی۔ عدالتوں میں آپ جب چینل پر بات کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور طریقہ کار ہوتا ہے، جب آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اس کا ایک ڈیکورم ہے، آپ نے اس حساب سے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس سے مریم نواز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے بھائی، اگر مریم نواز کو اظہر صدیق کے آنے سے فرق نہ پڑتا تو پرویز رشید کبھی یہ ٹویٹ نہ کرتے تنزیہ، کبھی مریم نواز اس کو ری ٹویٹ نہ کرتی، ان کو فرق پڑا ہے، ان کے وکیل کو فرق پڑا ہے، اور عدالت میں جو انوائرمنٹ تھا، جو ہمارے دوست وہاں پر موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کیا انوائرمنٹ تھا۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جو یہ چیزیں ہیں، میں بطور وکیل، اظہر صدیق صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو میں یہ ذمہ داری سمجھتا تھا کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ کیا یہ چیزیں درست ہیں یا غلط ہیں۔ تو یہ میری رائے تھی جو میں نے بڑے ادب کے ساتھ جو آپ کے گوش گزار کی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور یہ معاملہ، یہ اہم معاملہ ہے جو اینکر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اینکر عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے میڈیا کے، پاکستان کے جو سب سے بڑا میڈیا جو اپنے آپ کو گروپ کہتا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جن کے نہ صرف بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں، شریف خاندان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور جو بڑی چیزیں ہیں، پھر انہوں نے حامد میر جیسے لوگوں کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، وہ ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے
کہ ان کی CIA کے ساتھ اینکر عمران خان صاحب نے اس کے اوپر نام نہیں بتایا، جو اس میں ذرائع ہیں وہ 2-3 نام دے رہے ہیں، کوئی ڈان کا جو میڈیا گروپ ہے اس کی کو بات کرتا ہے، کوئی دنیا ٹی وی کی بات کرتا ہے، یا دنیا کے مالک کی بات کرتا ہے، یا کوئی جیو کی بات کرتا ہے، لیکن ہے وہی جن کو مریم نواز ڈکٹیٹ کرتی ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ان کی CIA کے، اور یہ بڑا ایک خوفناک انکشاف ہے، اور اینکر عمران خان جب یہ بات کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ریسرچ کرنے والا بھائی ہے ہمارا، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ریسرچ کر کے بات کرتے ہیں اور وہ بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ CIA کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اس میڈیا گروپ کے مالک کی، خود مالک گیا، اس کی وہاں پر امریکی سفارت خانے میں ملاقات ہوئی، اور ان کو اسائنمنٹ دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے۔ وزیر اعظم عمران خان کا چائنا اور روس کے قریب ہونے کے بعد اب امریکہ کھل کر عمران خان کے خلاف ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس کو اسائنمنٹ دی اور اس کو کہا کہ آپ یہ معاملہ اٹھائیں، اپنے جو ہم خیال آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں ان کو آپ جو پیسہ دینا ہے آپ دیں، لیکن عمران خان پہ اتنا کیچڑ اچھالیں کہ عمران خان کی حکومت چلی جائے۔ اس کے بعد اینکر عمران خان کا کہنا ہے کہ اس میڈیا مالک کی آصف زرداری سے بھی ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ چودھری برادران سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے اس کے اوپر اب ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت مقابلہ نیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ نیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے، اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے امریکہ اور ان لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس میں استعمال کون ہو رہے ہیں؟ یہی ہمارے لوگ۔ اور اس میں اگر کسی کی شریف خاندان کا کوئی ایجنڈا ہے، زرداری خاندان کا کوئی ایجنڈا ہے، تو لوگ وہی استعمال ہوں گے جو شاید پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ان کو نہ صرف استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ اس معاملے پر عمران خان کے خلاف اتنا بڑا جو ایک ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، اور اس پر جو انہوں نے پیسے بھی ان کو بریف کیسوں کے منہ بھی کھول دیے ہیں، لفافوں کے منہ بھی کھول دیے ہیں، اور بڑے طریقے سے عمران خان کے خلاف یہ جنگ شروع کر دی گئی ہے۔ یہ میڈیا وار ہے جو عمران خان کے خلاف شروع کی ہے امریکہ نے، اور اس میں ہمارے بڑے میڈیا چینل کے مالک اس معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اینکر عمران خان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اگلے آنے والے چند دنوں میں اس میڈیا مالک کا نام بھی شیئر کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی یہ جو بات ہے اس پر ہمارے ادارے جو ریسرچ کر رہے ہیں، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی اور اداروں کو بھی اس بات کا علم ہے اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ، اور یہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ فروری کا آخری ہفتہ یا مارچ کا آخری ہفتہ وزیر اعظم عمران خان کا آخری ہفتہ ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہمارا ملک اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں اور جو پاکستانی وہ اس ملک کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس ملک کے ساتھ اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔